दूल्हा भाई जिनकी आज शादी है, उमर फारूक भाई, माशाल्लाह इनसे पूछेंगे इनका निकाह हुआ जहेज और बारात के बगैर। इन्होंने अपनी बीवी से जहेज के नाम पर कोई भी चीज नहीं ली और ना ही इन पर बारात का बोझ डाला है। इनसे जानेंगे कि पहले तो ये क्या ये खुश हैं इस निज़ाम पर? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि जो माशरे में ना इस चीज़ रस्म व रिवाज का ख़त्म हो, ताकि हर बंदा जो ना आसानी के साथ अपनी शादी टाइम पर करवा सके। तकरीबन 1 करोड़ बेटियां बूढ़ी हो गई जहेज ना होने के बायस। करोड़ों बेटियां बूढ़ी हो रही हैं और लड़के वाले लालची बन चुके हैं, वो डिमांडिंग करते हैं। लड़के वालों को आप क्या पैगाम देंगे अपने तवज्जुह से? मेरा यही पैगाम है जी कि हम लोग जो है ना वो कुरान और हदीस के मुताबिक चलें। तो उसमें जो है कि जो हमारा दीन कहता है ना हमें वही करना चाहिए। उसमें ये है कि दुनिया भी हमारी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। भाईजान जहेज जो है ना वो हमारे माशरे में होना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में ये है कि जो लोग डिमांड करते हैं ना वो सरासर गलत करते हैं और वो गुनाहगार हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाज़रीन, आपको दुनिया की मुनफरद तरीन और आसान शादी दिखाते हैं जो कि तहरीक सुन्नत निकाह की तरफ से करवाई जा रही है। मैं इस तहरीक का अमीर आमिर मुहम्मदी आपसे मुखातब हूँ और हमारे सरपरस्त आला मोहतरम जनाब ख्वाजा शाहरजाद सिक्का साहब हैं, जिनको आपने पिछली बाबरकत शादी में देखा था। इस मरतबा वो इस बाबरकत प्रोग्राम में अपनी निजी मसरूफियात के बाइस शरीक ना हो सके। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इन्हें सेहत वाली और ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए और इनकी मुश्किलात आसान फरमाए। नाज़रीन, दुनिया के इस आसान तरीन निकाह में जहेज और बारात का बाइकाट करके दूल्हे ने पूरी उम्मत के लालची लोगों की गैरत को झंझोड़ के रख दिया और शादी का सारा खर्चा खुद अपनी ताकत के मुताबिक तैयार करके मुर्दा हुई सुन्नत को जिंदा कर दिया। आइए नाजरीन, इन बातों का अमली नमूना अपनी आंखों से देखें। अगर दुनिया में निकाह को आसान बनाना चाहते हैं, बेटी वालों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को जंगल में आग की तरह शेयर करें और इन बातों पर अमल भी करें। मजीद ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मेरे यकीन के मुताबिक आपको दुनिया के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगी। याद रखें जरा, मेरे यकीन के मुताबिक जब दूसरा अदारा कोई है नहीं इस तरह का, मेरे यकीन के मुताबिक, तो ऐसी शादी आसान शादी आपको कैसे मिलेंगी कि जिनको आप आगे शेयर करके इस उम्मत के लिए आसानी पैदा कर सके। आइए नाज़रीन, बकिया प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने आपका निकाह फौजिया सलीम रज़ा वल्द मोहम्मद सलीम रज़ा के साथ शरई गवाहों की मौजूदगी में 5000 हक महर के इवज़ में करवाया है। आपको कबूल है? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह पाक तेरे प्यारे हबीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत में अमल किया गया मौला दोनों खानदान के दरमियान इत्तिफाक व इत्तेहाद पैदा फरमाना, मियाँ बीवी के दरमियान भी इत्तिफाक व इत्तेहाद पैदा फरमाना, हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये आपको मेहर का 5000 रुपया। क्या
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز معاشرے والوں، دوستو، بزرگوں، انتہائی احترام کے لائق ذی وقار میری معاشرے کی ماں اور بہنوں، یہ دو آیت کریمہ، دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کو جب زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں زندہ درگور کیوں کیا گیا، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، مارا گیا۔ دور جاہلیت کے اندر بچوں کے پیدا ہونے پر لوگ ان کے منہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے، اندر سے وہ کڑتے تھے۔ اللہ کی اس رحمت کے پیدا ہونے پر وہ لوگ اندر سے جلتے تھے، بچی کے، بیٹی کے نام سے وہ نفرت کرتے تھے اور تنگ آ کر پھر اپنے ہی بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز معاشرے والوں، آج بچوں کو مارنا کوئی نیا کام نہیں۔ انڈیا کے اندر سروے رپورٹ کے مطابق 1 منٹ اور 44 سیکنڈ کے بعد ایک بچی قتل ہوتی ہے۔ تقریباً 24,000 بچیاں روزانہ قتل ہوتی ہیں وہاں انڈیا کے اندر، اور یہ ریشو پاکستان کے اندر میں بھی بڑھ رہی ہے۔ بچی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بچی کو ضائع کروایا جاتا ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس بچی کی شادی ہونے تک کن کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے معزز معاشرے والوں، بچی کے پیدا ہونے پر لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو بڑا ہو کر یہ کچھ کمائے گا، ہمارے لیے کچھ لائے گا، اور بیٹی جوان ہوگی، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ پہلے اس کی پرورش کریں گے، اس کے تعلیمی خرچے برداشت کریں گے، پھر اس کے بعد مین چیز جو ہے کہ اس کی شادی پر اس کا لاکھوں کا جہیز کا سامان کہاں سے بنائیں گے؟ آج اسی وجہ سے تقریباً 1 کروڑ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی جہیز نہ ہونے کے باعث ان کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں۔ 40 سال، 42 سال، 45 سال، 50 سال وہ پہنچ چکی ہیں۔ کیوں؟ ان کے والدین کے پاس اپنی بچیوں کو دینے کے لیے لاکھوں روپے جہیز کے پیسے نہیں، اور نہ ہی 300 400 کی آئی برات کو لاکھوں روپے کا کھانا کھلانے کے پیسے ہیں ان کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے نے ہندوؤں کی طرف دیکھ کر نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اور نکاح کے مشکل ہونے سے یہ معاشرہ برباد ہو گیا۔ جہیز اکٹھا کرنے کے لیے بہنوں کے بھائی ڈاکو بن رہے ہیں، چور بن رہے ہیں، باپ کے گردے بک رہے ہیں، مائیں لوگوں کے برتن مانج رہی ہیں بیچاری اپنی بچوں کا جہیز بنانے کے لیے۔ بچیاں خود اپنا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے ملوں، فیکٹریوں کے اندر غیر مردوں کے ساتھ مجبور ہو کر مزدوریاں کر رہی ہیں، اور فیکٹریوں کے اندر، ملوں کے اندر اپنی عزتیں برباد کروا رہی ہیں۔ کس لیے؟ اپنا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے، کہ جو جہیز اسلام میں بیٹی والوں کے ذمے ہے ہی نہیں معاشرے والوں۔ اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں، کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کی خوشیاں کیسی ہیں اور غمیاں کیسی ہیں۔ اور اس سے اگلی بات کہ جن ہمارے معاشرے کے علماء کرام، ہر طبقے کے علماء کرام نے یہ بیان کرنا تھا کہ اسلام کے اندر نکاح کیسے ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح کیے، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، کیسے کیے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں دی۔ نبی پاک نے اپنے 11 نکاح کیے، کسی بیوی سے جہیز کے نام پر آپ نے کوئی بھی چیز نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، مردوں کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ الرجال قوامون علی النساء، اے مردو تم مرد بنو،
ہم نے تمہیں ہی تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے اور تمہارا مرتبہ عورتوں پر ایک درجہ اونچا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہو اپنی بیویوں پر۔ قرآن کے مطابق بیوی کا نان نفقہ، گھر کا سامان بنانا، نان نفقہ قبول کرنا، شروع سے لے کے آخر تک سارا خرچہ برداشت کرنا، نکاح سے لے کے آخر تک سارا خرچہ قرآن کے مطابق مرد کے ذمہ ہے۔ مگر افسوس ہمارے معاشرے میں جو ذمہ داری مرد کی ہے، گھر کا سامان بنانا، کپڑے بنانا، جوتے تیار کرنا بیوی کے، وہ سارے کا سارا اس معاشرے نے وہ ڈالا ہے عورت پر۔ یہی وجہ ہے کہ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تقریباً 70% آبادی، 70% آبادی وہ آبادی ہے کہ جو غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے بیچاری۔ جن لوگوں کے، غریبوں کے اپنے گھر کے برتن ہی پورے نہیں میرے بھائیوں اور معاشرے والوں، سوال ہے میرا آپ سے اور ان علماء کرام سے جو ہر چیز بیان کر رہے ہیں، مگر نکاح کیسے ہے اس معاشرے میں وہ کیوں نہیں عام کر رہے، اس کو آسان کیوں نہیں کر رہے؟ جس نکاح کے مشکل ہونے سے معاشرہ برباد ہو گیا۔ کروڑوں بیٹیاں ایسی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں، جو اپنی شادی کے سہانے خواب لیے قبروں میں چلی گئیں اور کروڑوں جانے کو تیار ہیں۔ ابھی بھی اگر اس معاشرے میں نکاح کو آسان نہیں کیا گیا تو یاد رکھے ذرا، اور اس کا ذمہ دار وہ تمام عالم دین، ہر طبقے کے عالم دین جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، جو اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہیں، جنہوں نے بیان کرنا تھا اسلام میں نکاح کیسے ہے۔ جب وہ خود جہیز کا لین دین کریں گے، ممبر پر کھڑے ہو کر وہ کیسے بیان کریں گے نکاح کیسے آسان ہے اس معاشرے میں؟ اللہ کی توفیق سے آج بھی ایک نکاح ہو رہا ہے تحریک سنت نکاح کے تحت، جو آپ پیچھے ماشاء اللہ اشتہار پڑھ رہے ہیں۔ یہ لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کا نکاح الحمدللہ تحریک سنت نکاح کے تحت بغیر جہیز کے، بغیر بارات کے، کھانے کے ماشاءاللہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے نکاح کی اصلی شکل، اصل طریقہ آپ کو کیوں دکھایا، یہ تحریک کیوں بنائی معاشرے والوں، تاکہ اس تحریک کے ذریعے آسان نکاح کو عملی طور پر کروا کر اس آپ کے سامنے پیش کرے، تاکہ آپ کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے۔ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کرنا کیسے ہے۔ الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے ماشاءاللہ یہ تحریک فیصل آباد میں ماشاءاللہ قائم کی اللہ کی توفیق سے، اور جس کے ذریعے آج تک سینکڑوں نکاح ماشاءاللہ کروا چکے ہیں جہیز اور بارات کے کھانوں کے بغیر۔ اور آج بھی ماشاءاللہ یہ عمر فاروق بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کا آج نکاح ہے، شادی ہے۔ اس لڑکے نے اس معاشرے کے لیے نمونہ قائم کرنے کے لیے، نمونہ بننے کے لیے اپنی بیوی سے، لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لی، اللہ کی توفیق سے اپنے گھر کا سامان خود اپنی طاقت کے مطابق تیار کیا، جتنی اس کی طاقت پسلی ہے اس کے مطابق خود تیار کیا، اور بارات کے افراد مہمان آپ کے سامنے تقریباً 5-7 افراد آپ نے دیکھے۔ اسلام کے اندر ولیمہ، نکاح کے اندر ولیمہ سنت ہے، ثابت ہے، مگر بارات کا کھانا اسلام میں ثابت نہیں معاشرے والوں۔ اور بارات کے افراد جو لڑکا اپنے ساتھ لایا 5-7 افراد، ان کو کھانا اپنے گھر سے کھلا کے آیا، اور آپ کی توازوں کے لیے ماشاءاللہ مہمانوں کے لیے یہ مٹھائی ساتھ لے کے آیا الحمدللہ۔ اگلی بات، بیٹی والے الحمدللہ وہ اپنی بیٹی کو ہر دنیا کی ہر چیز دے سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ پتی ہیں، میں سمجھتا ہوں بیٹی والے 500 کی بارات کی فوج کو وہ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں وہ کھلا سکتے تھے مہمانوں کو، جہیز میں دنیا کی ہر چیز دے سکتے ہیں بیٹی والے۔ اس نکاح کی بات کر رہا ہوں میں،
مگر آپ کے لیے، اس امت کے لیے نمونہ بننے کے لیے انہوں نے قربانی دی، تاکہ ہمیں دیکھ کر جو لوگ نکاح کو مشکل کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی بچی کو 3-3 4-4 جہیز کے ٹرک بھر بھر کر دے کر باقی دیکھنے والی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچوں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، ان کے لیے نمونہ بننے کے لیے لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں دی، دے سکتے تھے مگر نہیں دی۔ تو پھر یاد رکھیں، جب تک نکاح کو آسان نہیں کریں گے معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کسی قیمت پر ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میری ایک گزارش ہے، التماس کرتا ہوں میں اپنے ان محتشم محترم میرے معاذ علماء کرام سے جو وارث ہیں ممبر محراب کے، ان سے، ان کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کس منہ سے بیٹی کی عظمت بیان کرتے ہیں، کس منہ سے ماں کی عظمت بیان کرتے ہیں، کس منہ سے بہنوں کی عظمت بیان کرتے ہیں، کس منہ سے وہ مائیں، وہ بہنیں، لاکھوں بہنیں، وہ لاکھوں بیٹیاں جن کے لیے ممبروں سے آواز اٹھنا تھی کہ اسلام میں جہیز نہیں، جن کے لیے لڑکوں کو غیرت دلانے کی غیرت، تاکہ آپ کے بیان کرنے سے لڑکے والے بات آ جاتے، آپ نمونہ بنتے ان لڑکوں کے لیے، تاکہ وہ لڑکے تو لالچی بن چکے ہیں اس وقت جو بیٹی والوں کو مجبور کرتے ہیں جہیز کے لیے۔ اصل بات تو ہم لوگ کرتے نہیں، عظمت بیان کرنے کے فائدے کیا ہے میں سمجھتا ہوں۔ سروے کریں ذرا جا کے معاشرے کا، کیسے بیٹوں کی مائیں تڑپ رہی ہیں، کیسے بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معاشرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے اس معاشرے میں نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ دولہا بھائی جن کی آج شادی ہے، عمر فاروق بھائی، ماشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، ان کا نکاح ہوا جہیز اور برات کے بغیر، انہوں نے اپنی بیوی سے جہیز کے نام پر کوئی بھی چیز نہیں لی اور نہ ہی ان پر برات کا بوجھ ڈالا ہے۔ ان سے جانیں گے کہ پہلے تو یہ کیا یہ خوش ہیں اس نظام پر؟ السلام علیکم۔ جی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں نہ اس چیز رسم و رواج کا ختم ہو، تاکہ ہر بندہ جو نا آسانی کے ساتھ اپنی شادی ٹائم پر کروا سکے۔ تقریباً 1 کروڑ بیٹیاں بوڑھی ہو گئی جہیز نہ ہونے کے باعث، کروڑوں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور لڑکے والے لالچی بن چکے ہیں، وہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ لڑکے والے کو آپ کیا پیغام دیں گے اپنے توسط سے؟ میرا یہی پیغام ہے جی کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلیں، تو اس میں جو ہے کہ جو ہمارا دین کہتا ہے نا ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ لڑکے جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ابھی بارے سے؟ بھائی جان، جہیز جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا وہ سراسر غلط کرتے ہیں اور وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے سلسلہ پہلی دفعہ دیکھا اور بہت میں متاثر ہوا ہوں اس سے، اور یہ بہت اچھا کام ہے، یہ معاشرے میں چلنا چاہیے۔ اور اس بعد میں مولانا صاحب نے جو علماء اکرام کو کہا ہے، وہ علماء اکرام آپس میں مل کر ایک نظام بنائے اور حکومت کی اس پر توجہ دلائے، اس طرح یہ نظام بہت اچھا چل سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ عمر بھائی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ نہ کوئی جہیز لیا گیا، نہ کوئی کھانا وغیرہ کھلایا گیا کسی کو۔ یہ سب سے آسان نکاح ہے، یہ سب بہت اچھا، یہ سنت رسول یہی ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں سے چیزیں چل رہی ہیں، جہیز لینا دینا، اس کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، شادی بڑی ہو جاتی ہیں، گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ سب سے آسان اور اچھا نکاح کیا گیا ہے، جس کے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے نکاح آگے بھی ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا، آپ کا نمبر لے کے میں، اور جن کو مسائل ہیں میں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاؤں گا ان کو میں، کہ جو لوگ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں ان کی بھی شادیاں ہوں۔
اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سارے معاملات دیکھ کے۔ بھیا میں پیغام دینا چاہوں گا، ابھی اس نکاح کو دیکھیں کتنی سادگی سے اور کتنی اچھے طریقے سے یہ نکاح کیا گیا ہے، یہ ایک مثال ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی شادیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہی ہونی چاہیے، کسی کے اوپر بوجھ نہ پڑے، لاکھوں کا بوجھ پڑتا ہے، پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، جہیز دیا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بچیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ذہنی بیمار ہو جاتی ہیں، پریشان رہتی ہیں وہ، اس طرح بیچاری کئی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ تو میں یہ میری تو یہ خواہش ہے کہ سب بچے ایسے ہی شادی کریں، سب کے چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب بربادی کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ تو ہمارا معاشرہ ہے جو ہماری غلط روایت، جو ہم پیچھے ہندوؤں سے رسمیں ساری لے کے آ گئے ہم لوگ، ہماری اسلامی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو ہم نے بوجھ ڈالی اپنے اوپر۔ علماء نہیں چاہیے، بالکل یہ علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر خطبے میں یہ لوگوں کو یہ دے سبق دے کہ یہ آسان نکاح کرے لوگوں کا، آسانی سے شادیاں ہو سکے، لوگوں کی برائیاں نہ پھیلے معاشرے میں۔ میں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے بالکل آپ کے جائز ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل۔ انشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے یہ نکاح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح اس عمل کے تائے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، میری تو پورے معاشرے کو یہی پیغام ہے کہ اسی طریقے کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے کہ کسی بھی بہن پہ، باپ پہ، بیٹے پہ یا ماں پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو، جو وہ اسی ٹینشن میں مبتلا رہے کہ ہم اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کریں۔ تو ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جو معاملہ یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اسی معاملات کے تائے چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میری دلی دعا ہے کہ پورے معاشرے کو چاہیے کہ یہ اس چیز میں آپ کا ساتھ دیں اور مطلب کہ اس چیز کو آسان کریں، ہر لحاظ سے اس کو سپورٹنگ کرنی چاہیے۔ مطلب کہ اچھے معاملات ہے کو مطلب کہ میں نے واقعی کبھی اس طرح کا نکاح نہیں دیکھا اپنی لائف میں، جہاں بھی دیکھا یہ ہنگامہ ہی دیکھا، یہ دے دو، وہ لے لو، ایسے کر لو، یہ کھانا کم پڑ گیا، یہ معاملات ہو گئے، وہ ہو گئے۔ لیکن اس میں یہ کہ مطلب کہ لڑکی کے گھر والوں کو ہر لحاظ سے آسانی ہے، تو یہ مطلب کہ ہر بندے کو اس چیز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا اس سنت کے حساب سے چلنا چاہیے اور ہر لحاظ سے سپورٹنگ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ خیرہ۔ السلام علیکم میرے معزز زیادگار معاشرے والوں، اب آپ دلہن کی رخصتی دیکھیں کہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی جا رہی ہے مگر جہیز کے بغیر، سب کچھ کر سکنے کے باوجود لڑکی والوں نے اس معاشرے کے امیر زادوں کے ایمان کو جگانے کی بھرپور کوشش کی ہے، جو اپنی بیٹیوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز بھر کے دیتے ہیں اور دیکھنے والی سینکڑوں غریب بیٹی والوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور اپنے داماد کو جہیز دے کر معاشرے کے لاکھوں لڑکوں کو لالچی بنا دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ غریبوں کی بیٹیاں بغیر نکاح کے جن کے جذبات انہوں نے مجروح کیے دینے والوں نے، اپنی بیٹوں کو جہیز دینے والوں نے، اب دیکھنے والی کروڑوں بیٹیاں قبروں میں چلی گئیں اور کروڑوں جانے کو تیار بیٹھی ہیں، نہ ان کے پاس جہیز برات کے لاکھوں روپے ہوں، نہ ان بے بس مجبور ہماری بہنوں بیٹیوں کی شادیاں ہو سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ برات نے نہ کھانا کھایا اور نہ لڑکے نے جہیز لیا۔ اگر یہ نظام معاشرے میں عام ہو جائے تو معاشرے سے کتنے ہی جرائم جیسا کہ زنا، ڈاکے، چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، رشوت وغیرہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے معزز معاشرے والوں، اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں بلکہ ان کی جائیداد میں پورا حق دیں، جو کہ آج نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ جہیز دے کر اپنی بیٹی کو لوگ ان کی جائیداد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ نکاح کے بعد دونوں فریق آپس میں دکھ سکھ میں کام آ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہم نے یہ پروگرام نکاح آپ کو دکھایا، اس پر عمل کر کے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور اس کو جتنا ممکن ہو سکے شیئر کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ ہمارا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم جی میرے معزز معاشرے والوں، کیسا لگا آپ کو یہ بابرکت نکاح آسان کا پروگرام؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام ضرور پسند کیا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آج سے پہلے آپ نے ایسا آسان نکاح کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی اور پلیٹ فارم سے۔ تو اگر یہ آپ کو پسند آئے
تو میرے لیے دعا بھی کریں. اور یہ ہمارا آفس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 15 سال سے میں اس نظام پر کام کر رہا ہوں نکاح کو آسان کرنے میں. الحمدللہ اب تک سینکڑوں نکاح ماشاءاللہ کروا چکا ہوں بغیر جہیز کے اور بغیر برات کے. الحمدللہ یہ ہمارا آفس ہے. اور یہ دیکھیں ذرا، یہ ہماری فائلیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ذرا، یہ فائلیں جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں رشتے میرے پاس موجود ہیں، اور جن کو ڈیل کون کر رہا ہے؟ میں اکیلا. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہزاروں رشتوں کو میں بتائیں ذرا کہ میں پوری دنیا سے یعنی کہ اکیلا کیسے میں ان کو ڈیل کر سکتا ہوں. اس کو بڑھانے کے لیے مجھے ٹیم ورک کی ضرورت ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تقریباً صرف 2 سے 3 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہم ٹوٹل ہیں. ایک آپ دیکھ رہے ہیں افضل صاحب میرے پاس موجود ہیں، یہ دیکھیں ذرا. اگر ان کا کام ہے فیلڈ میں، اور ایک لڑکا وہ دیکھیں بیٹھا ہوا کمپیوٹر پر. آپ ذرا تھوڑا ادھر ادھر یہ دیکھیں بھائی بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پر. سفیان صاحب، یہ ٹوٹل 3 لڑکوں کی ہمارے پاس ٹیم ہے. آپ دیکھیں ذرا مجھے کہ آپ کو اتنی ٹیم کے ساتھ میں کیسے کام کروں، پوری دنیا کیسے میں ڈیل کروں. ایک آفس کی جو ٹیم ہے وہ تقریباً ہماری ہے 8 لڑکوں پر مشتمل. ایک آفس کے لیے 8 لڑکے چاہیے ٹیم کو مکمل کرنے کے لیے. اور ایسے آفس ہمیں کئی چاہیے پسماندہ علاقوں میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نکاح کروا کر اس عوام کے سامنے نکاح کا اصلی نمونہ پیش کر سکیں اور لوگ دیکھ کر مجبور ہو جائیں جہیز اور برات کا بائیکاٹ کرنے پر. اور یاد رکھیں جب تک اس معاشرے میں نکاح آسان نہیں ہوگا، معاشرے سے زنا، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں، خودکشیاں، رشوت جیسے گرونے جرائم کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نکاح آسان ہو تو آئیں، پھر میرے دستے بازو بنیں، تاکہ آپ کے جانی اور مالی تعاون سے ہم اپنے اس نیٹ ورک کو پورے پاکستان کا پوری دنیا میں پھیلا سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس امت کے دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.